बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन खबर ये है, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो भी कुछ देर पहले ही नशर हुई है इदारों पर, ये मवासलाती राब्ते पर, वो ये कि इलेक्शन 8 फरवरी का मुलतवी करने की एक और बड़ी वारदात डाल दी गई है। वो क्या है, उस पर बात करते हैं और ये क्यों डाली गई है। लेकिन उससे पहले गुजारिश करूंगा कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियोस से अगर आप मुत्तफिक होते हैं तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि बात ज़्यादातर लोगों तक पहुंचे। आपके कमेंट्स हमेशा मेरे लिए बहुत अहम होते हैं, उनसे मुझे अपना कंटेंट बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो आप कमेंट्स में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आते हैं मौजू की तरफ। अभी अभी फौरी तौर पर तकरीबन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे तकरीबन को 5-7 मिनट पहले पाकिस्तान के सेनेट में एक करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की कि पाकिस्तान में क्योंकि अमन अमान की सूरत हाल है और मुश्किलात का शिकार है पाकिस्तान इस वक्त, इस हवाले से, तो लिहाजा केपी और बलूचिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं उन्हें मुलतवी कर दिया जाए। सेनेट ने यह करारदाद अक्सरियत राय से मंजूर कर ली है। चंद एक चीज़ें इसमें आपको बता दूं, वारदात जो हुई है इसका मकसद क्या है, लेकिन पहले ज़रा वारदात की तफसील सुन लें कि हुआ ये है कि ये जो सेनेटर दिलावर खान साहब हैं, इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। यानी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ये सेनेट के मुंतखब हुए मेंबर, और मुस्लिम लीग नून ने दूसरे लफ्ज़ों में ये करारदाद पेश की, और करारदाद पास होने के फ़ौरन बाद ही मुस्लिम लीग नून के ही दूसरे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, जो मशादुल्लाह साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने खड़े होकर इसकी मुखालफत कर दी। तो ये नूरा कुश्ती तो आपको पहले मिनट में ही समझ आ गई कि ये क्या होने जा रहा है, ये क्या हो रहा है। करारदाद पेश करने वाले भी वही हैं और करारदाद की मुखालफत करने वाले भी वही हैं, एक ही पार्टी है। तो ये नूरा कुश्ती है और इसका मकसद सिर्फ इलेक्शन से भागने का, फरार हासिल करने का एक रास्ता बनाना है, और ये इसका मकसद है। दूसरी अहम बात जो इस बारे में है वो ये जान लीजिए कि सेनेट में जब ये करारदाद पेश हुई, इस पर वोटिंग करवाई साजिद सिंजरानी साहब ने, जो चेयरमैन सेनेट हैं, तो उस वक्त सेनेट में कुल 14 अराकीन मौजूद थे। 14 अराकीन, 100 के सेनेट में 14 अराकीन मौजूद थे। कोरम भी पूरा नहीं था, 14% हाजिरी थी, और उसमें ये करारदाद मंजूर करवा ली गई। तो आप खुद समझ सकते हैं कि पेश करने वाले भी वही, मंजूर करवाने वाले भी वही, और फिर उसकी खड़े होकर मुखालफत में तकरीरें झाड़ने वाले भी वही। तो ये वारदात एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे को भी समझ में आ सकती है कि ये क्या किया गया है। पता नहीं ये लोग अवाम को क्या समझते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है कि क्या इतना बुद्धू समझते हैं अवाम को, कोई जाहिल को पागल समझते हैं, को क्या इनको इतनी नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून करारदाद पेश कर रही है कि इलेक्शन मुलतवी करो, और फिर जब वो करारदाद मंजूर हो जाती है, 14 अराकीन सिर्फ 100 में से वोट करते हैं, और उसी पार्टी के मुस्लिम लीग नून के दूसरे सेनेटर खड़े होकर कहते हैं कि नहीं जी, ये तो नहीं होना चाहिए, मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, और ये इस किस्म के काम हो रहे हैं। ये आपके सामने जो तमाशा लगा हुआ है, ये उसका एक और एपिसोड है। इस वक्त हमारी अदालतों में हमारे आरओज़ और डीआरओज़ वगैरह जो हैं, उनके दफातर में जिस तरह से जो काम हो रहे हैं, जिस तरह से अपीलें धड़ाधड़ उन्होंने मुस्तरद की, वो एक अच्छी बात है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो जजेस पर मुश्तमिल है, उन्होंने अब धड़ाधड़ अपीलें मंजूर भी करनी शुरू कर दी हैं। जो उनके खिलाफ, उनके फैसले के खिलाफ ट्राइब्यूनल्स में अपील हुई हैं, वो धड़ाधड़ मंजूर होनी शुरू हुई हैं। ये अच्छी अलामत है। लेकिन आपके सामने जो तमाशा इस वक्त लगा हुआ है, उसका एक और चैप्टर आज अनफोल्ड हुआ आपके सामने कि 14 अराकीन जब मंजूर पेश थे तो करारदाद पेश की नून लीग ने, मंजूर करवाई गई, और फिर नून लीग ने उसकी मुखालफत कर दी। अब आते हैं नाजरीन इसकी वजह की तरफ कि ये किया क्यों गया है। देखिए, याद रखिएगा, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इस वक्त पीटीआई से बल्ले का निशान छीनना ज़रा मुश्किल दिख रहा है। अगरचे पेशावर हाई कोर्ट ने वो जो एक स्टे जारी किया था इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कि बल्ले का निशान ले लिया जाए, उसके बाद कुछ देर के लिए पीटीआई को उनका इंतखाबी निशान वापस मिल गया। लेकिन उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने अपना वो जो उस पर लगाई थी, रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, वो उठा ली, तो वो इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल हो गया। अब पीटीआई इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई है, और वहां पर देखा जाएगा कि इसके साथ क्या सलूक होता है। लेकिन बहरहाल बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि बल्ले का निशान पीटीआई से ले लेना, वापस ले लेना, सुप्रीम कोर्ट भी चाहे जितनी मर्जी जोर लगाए, उनके लिए अगर नामुमकिन नहीं है तो बहुत मुश्किल जरूर हो जाएगा, और वो इसे जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। तो उम्मीद ये है कि पीटीआई को बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट से अलॉट हो जाएगा।
کیونکہ اس کے حق میں بڑے مضبوط دلائل ہیں اور بڑے بڑے قابل بیرسٹر اس کیس کی پیروی کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر پی ٹی آئی الیکشن میں موجود ہوئی، پی ٹی آئی کو بطور جماعت بھی کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ان میں کوئی ایسی کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے کہ انہیں کالعدم قرار دیا جائے۔ اور اگر بلے کا نشان بھی موجود رہا، اور اگر لیٹس سے کہ بلے کا نشان اگر ان سے لے بھی لیا جاتا ہے، تو پھر بھی ان کے پاس پلان بی سی ڈی موجود ہیں۔ وہ اس بات کا اظہار بھی کر چکے ہیں، ابھی انہوں نے کھل کے تو بات نہیں کی، لیکن امکان ہے کہ شاید وہ کسی اور چھوٹی جماعت کے ساتھ اتحاد کریں گے اور اس کے الیکشن کے نشان پر اپنا امیدوار کھڑا کریں گے، اور اس طرح سے پی ٹی آئی کی امیدواران کی ایک کثیر تعداد قومی اسمبلی میں پہنچ جائے گی، چاہے بلے کا نشان نہ بھی ہو۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، میں تھوڑی سی ذرا اس پہ بات کر لوں، پھر واپس آتا ہوں چھیننے کی وجہ کیا ہے اور کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں ناظرین، پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھنا اس وقت موجودہ جو ایک گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے اس کا بہت اہم مشن ہے۔ یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے، واحد ریکوائرمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کسی طرح سے اسمبلی میں نہ پہنچیں۔ اس کے لیے تمام ہتھ کنڈے بھی آزمائے جا رہے ہیں۔ اب ہوگا یہ، بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اگر پی ٹی آئی کسی دوسرے کے شیخ رشید کے قلم دوات پہ یا کسی خیمے کے نشان پہ یا اس طرح سے کسی چھوٹی پارٹی سے الحاق کر کے اپنے بندے اپنے ایم این ایز پہنچا بھی لے تو کیا ہوگا؟ وہ تو پھر اس پارٹی کے مرہون منت ہو جائیں گے اسمبلی میں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا کہ جو پارلیمنٹ کے اندر فیصلہ کیا جاتا ہے نا، وہ پارلیمانی لیڈر کرتا ہے، پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ مانا جاتا ہے، پارٹی لیڈر کا فیصلہ نہیں مانا جاتا۔ اب مثال کے طور پہ میں بات کرتا ہوں کہ اگر شیخ رشید کے ساتھ الائنس کرتی ہے پیپلز پارٹی، یہ پاکستان تحریک انصاف، اور شیخ رشید کی تو 2 نشستیں ہیں راولپنڈی سے، ان کی اپنی ہے اور ایک ان کے بھتیجے کی ہے، جن کے کاغذات نامزدگی اب دونوں کے منظور ہو گئے ہیں۔ یہ دونوں اپنے الیکشن کی سیٹیں جیت لیتے ہیں اور یہ ایم این اے بن جاتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اراکین کی تعداد 160-170 کے قریب ہو جاتی ہے۔ ان کے نشان پر، قلم دوات کے نشان پر پی ٹی آئی کے امیدوار 160-170 امیدوار الیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جو پارلیمانی لیڈر ہوگا وہ شیخ رشید یا ان کا بھتیجا نہیں ہوگا، ظاہر ہے یہی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ پھر پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی سے ہوگا۔ تو اب پی ٹی آئی کا پارلیمانی لیڈر ووٹنگ کے وقت جو فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ ماننا ان پر لازم ہوگا، ان پر بھی، پی ٹی آئی والوں کے ایم این اے پہ بھی اور قلم دوات پہ بھی، ان کے جتنے بھی لوگ ہوں یا کوئی اور پارٹی ہو، جیسے میں نے کہا۔ تو پارلیمانی لیڈر کی اہمیت ہوتی ہے، پارٹی لیڈر کی اہمیت نہیں ہوتی۔ کسی دوسرے کے الیکشن کے نشان پر اگر آپ منتخب ہو کر آتے ہیں تو آپ کو اپنے پارلیمانی لیڈر کو فالو کرنا ہے، پارٹی لیڈر کو فالو نہیں کرنا۔ اس کی مثال ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھی، جب چودھری شجاعت حسین نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو ایک خط لکھ دیا تھا پارٹی سربراہ کے طور پہ، اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے وہ جو تھا دوست محمد مزاری، مجھے اس کا نام یاد نہیں، مزاری تھا جو اسپیکر تھا اس وقت پنجاب اسمبلی کا، اس نے ایک ووٹنگ مسترد کر دی تھی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پھر جب قانونی طور پر یہ کیس چلا اور عدالت میں یہ بات اٹھی تو پھر وہاں پر یہ بات کلیئر کر دی گئی تھی کہ کیونکہ چودھری شجاعت حسین پارلیمانی لیڈر نہیں ہے، صرف پارٹی کے لیڈر ہیں، مسلم لیگ کاف کے، وہ صدارت رکھتے ہیں، جبکہ پارلیمانی لیڈرشپ جو ہے وہ غالباً اس وقت چودھری پرویز الہی یا کسی اور کے پاس تھی، وہ پارلیمانی لیڈر وہ تھے۔ تو پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ ووٹنگ اس طرح سے ہوگی، اور وہ اس طرح سے نہیں ہوئی، لہٰذا اسے کالعدم قرار دے دیا گیا۔ تو یہی بات قومی اسمبلی میں اپلائی ہوتی ہے۔ پیپلز اگر پاکستان تحریک انصاف کسی اور کے انتخابی نشان پر ان سے الحاق کر کے اسمبلی میں آ جاتی ہے تو پارلیمانی لیڈر کی بات مانی جائے گی، لہٰذا یہ بات ہوگی سائڈ پہ۔ اور اسی خطرے کا ناظرین، اسی خطرے کا یہ ذہن نشین کر لیجئے، اسی خطرے کا بہت زیادہ فکر ہے ان لوگوں کو جو پی ٹی آئی کو اسمبلی میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہیں بھی یہ بات معلوم ہے، قانون پڑھے ہوئے ہیں، سارے جاہل نہیں ہیں، انہیں یہ بات معلوم ہے کہ اگر پی ٹی آئی کسی طرح سے بھی قومی اسمبلی میں پہنچ گئی، ان کے امیدوار آزاد نہ لڑے تو پھر انہیں توڑنا ناممکن ہوگا قوانین کے تحت، اور اگر وہ توڑیں گے، ڈیفیکٹ کریں گے اپنی پارٹی سے، تو ان کی رکنیت ختم ہو جائے گی قومی اسمبلی سے۔ یہی قانون ہے، یہی آئین ہے پاکستان کا۔ لہٰذا ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھا جائے۔ اگر بلے کا نشان لے لیا جائے اور کسی پارٹی سے ان کا الحاق نہ ہو تو پھر پی ٹی آئی کے امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی منظور ہو جانے کے بعد، ایم این اے بن جانے کے بعد آزاد امیدوار کنسیڈر ہوں گے۔ ان کو توڑنے میں بڑی آسانی ہوگی، کسی بھی پارٹی کو وہ جوائن کر سکتے ہیں، ان پر یہ شک لاگو نہیں ہوتی کیونکہ وہ کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑے، تو وہ کسی بھی پارٹی میں جا سکتے ہیں، ڈیفیکشن نہیں کہلاتی ہے۔ اور اگر وہ لوگ کسی پارٹی کے نشان پر آئیں گے، کسی دوسری پارٹی کے، تو پھر ڈیفیکشن ان پر لاگو ہوگی۔ لہٰذا اول تو یہ کہ پی ٹی آئی کے امیدوار
الیکشن لڑیں تو آزاد امیدوار کے طور پر لڑیں، لیکن اگر کسی پارٹی سے الحاق کر کے وہ الیکشنز میں آتے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ پھر پارلیمانی لیڈر کے وہ اس کے فیصلوں پر عمل کرنے کے پابند ہو جائیں گے، تو پھر اس صورت میں کسی بھی طرح 8 فروری کا الیکشن آگے کروایا جائے، منسوخ تو خیر نہیں ہوگا، لیکن اسے کسی طرح سے آگے کرایا جائے تاکہ اور چالیں چلی جا سکیں۔ تو آج پاکستان کی سینٹ میں جو یہ ایک انتہائی بیہودہ اور میں کہوں گا کہ انتہائی جمہوریت کش وار کیا گیا ہے، اور یہ قرارداد پیش کر کے 14 اراکین کی موجودگی میں پہلے خود سے پیش کر کے مسلم لیگ نون نے منظور کروا لی ہے، اور پھر مسلم لیگ نون کے ایک دوسرے سینیٹر کھڑے ہو کے اس کے خلاف شور و غوغا کر رہے ہیں، اپنی جمہوریت پسندی کا بڑا ثبوت دینے کی کوشش کریں گے جی ہم تو بڑے جمہوریت پسند ہے، یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی قرارداد پیش کرنے سے پہلے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ اسے پتھر پہ لکیر کہہ چکی ہے، فائز عیسیٰ نے کہا ہے، تو کیا اتنی بڑی بات کے خلاف، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بات کے خلاف جانے کے خلاف، الیکشن کمیشن پہ جانے کی بات کے خلاف، صدر مملکت نے یہ ڈیٹ سلیکٹ کی تھی، اس کے خلاف جانے سے پہلے کیا آپ نے اپنے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں یا اپنی پارٹی کے ساتھ اسے ڈسکس نہیں کیا ہوگا؟ بالکل ڈسکس کیا ہوگا، کھلی بات ہے، سامنے کی بات ہے، ڈسکس کیا ہوگا، اور یہ پلان کیا گیا ہوگا کہ ہم نے الیکشن بھی آگے کروانے ہیں اور اس کا الزام بھی نہیں لینا۔ تو مسلم لیگ نون نے ہی پیش کر کے پاس کروائی، مسلم لیگ نون ہی اس کی مخالفت کر رہی ہے، باقی رہے نام اللہ کا۔ اگر ابھی بھی اس پارٹی کو کوئی جمہوریت پسند پارٹی سمجھتا ہے تو پھر اسے اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ میرے خیال میں تو الیکشن اس بات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن الیکشنز میں کیا ہوتی ہے، کیا وہ کنٹیسٹ کریں گے، کیا وہ کنٹیسٹ نہیں کریں گے۔ اگر کنٹیسٹ کریں گے تو کسی اور پارٹی کے نشان پہ کریں گے، اپنے نشان پر کریں گے، یا پھر وہ آزاد امیدواروں کے طور پر آئیں گے۔ یہ تمام سینیریو جب بلٹ ہو کے ایک میلٹنگ پاٹ میں آ کے دوسری طرف سے رزلٹ باہر نکلے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے ابھی مزید آپ کو تقریباً 1.5-2 ہفتے انتظار کرنا پڑے گا جب یہ تمام چیزیں فائنل ہو جائیں گی۔ جس دن بیلٹ پیپر چھپنے کے لیے جائیں گے اس دن 8 فروری کے الیکشنز کا فیصلہ ہوگا کہ یہ ہونے ہیں یا نہیں ہونے۔ اور یاد رکھیے کوئی 8 فروری پتھر پر لکیر نہیں ہے، جیسے میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ پتھر پر لکیر تو چیف جسٹس نے کہہ دیا ہے کہ پتھر پر لکیر ہے، یعنی ہو کے رہیں گے، لیکن بھائی صاحب اگر کوئی پتھر ہی اٹھا کے لے گیا تو پھر آپ لکیر پیٹتے رہیں، سانپ بھی نکل گیا ہوگا اور پتھر بھی نکل گیا ہوگا، تو یہ صورتحال ہوگی۔ یاد رکھیے گا ضیاء الحق کے زمانے میں مارشاء اللہ سامنے تھا، آپ کے منہ میں تھا، آپ کے منہ پہ تماچے مار رہا تھا اور اپنی مرضی سے فیصلے کر رہا تھا۔ اس مرتبہ یہ خفیہ مارشاء اللہ ہے، فیصلے ابھی بھی ویسے ہی ہو رہے ہیں، اور جنرل ضیاء الحق نے جو انتخابات اس نے اکتوبر میں اناؤنس کیے تھے، غالباً شاید 18 اکتوبر ڈیٹ تھی، تو وہ 18 اکتوبر سے پہلے 8 اکتوبر کو جنرل ضیاء نے وہ انتخابات بہانے بنا کر ملتوی کر دیے تھے۔ تو 10 دن پہلے تک بھی انتخابات ملتوی ہونے کے ہمارے سامنے مثالیں اس کی موجود ہیں، یاد رکھیے گا یہ بات۔ تو 8 فروری کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب جو مرضی کہتے رہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان کے منہ میں لقمے کون ڈالتا ہے، ان کے منہ میں باتیں کون ڈالتا ہے، اور وہ کس سٹیشن سے بات کرتے ہیں، یہ بات سب کو پتہ ہے۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ سب اس اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو شر میں سے خیر نکالتی ہے، برآمد کر دیتی ہے، اور یہ لوگ اپنے پلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پلان کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر پلانر ہے، سب سے بہتر کارساز ہے، سب سے بہتر منصوبہ بند ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی ہو وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، گزارش ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔